बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। कुरान पाक में 14 ऐसी आयात मुबारका हैं जिनकी तिलावत के बाद सजदा करना लाजिमी हो जाता है। ये सजदा तिलावत कहलाता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये 14 आयात कौन सी हैं, इनका महत्व क्या है और इस अमल को करने का सही तरीका क्या है। हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करता है। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी तिलावत के बाद सजदा करना जरूरी होता है। इसे तिलावत कहा जाता है। हमारे बुजुर्गों, आइमा इकराम और अकाबिर उलमा ने इस अमल को अपनाया और इसकी बड़ी फजीलत बयान की है। हदीस शरीफ में आता है कि जब भी इंसान तिलावत करता है तो शैतान रोता है और कहता है कि हाय, यह इंसान सजदे में चला गया और अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया और मैं सजदा करने से इनकार करके रांदा गया। मुस्लिम 81। यानी तिलावत एक बहुत बड़ा अमल है जो अल्लाह के करीब करने का जरिया बनता है। ये सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी है। कुरान में जब सजदे वाली आयत आती है तो यह अल्लाह की कुदरत और उसकी महानता का बयान करती है, जिसे सुनकर और पढ़कर बंदा झुक जाता है और सजदा करता है। तिलावत हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसकी रहमत के तलबगार हैं। ये हमारे दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ाता है और हमें उसके और करीब ले जाता है। इसके अलावा यह अमल हमारे गुनाहों की माफ़ी का भी जरिया बनता है और हमें अल्लाह की विशेष इनायतों का हकदार बनाता है। अगर कोई सजदा वाली आयत पढ़े या सुने तो उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। तिलावत के लिए वुज़ू जरूरी है, लेकिन यह नमाज की तरह नहीं होता, इसलिए इसमें तकबीर और तशहुद नहीं पढ़ा जाता। सजदा करने का सही तरीका यह है कि बिना हाथ उठाए सीधे सजदे में जाएं और सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। अगर कोई व्यक्ति एक ही आयत को बार बार पढ़े तो उसे सिर्फ एक ही बार सजदा करना होगा। अगर कोई कुरान सुनते हुए सजदा वाली आयत सुने तो उसे भी सजदा करना जरूरी है, लेकिन अगर उसने यह आयत सिर्फ किसी मोबाइल या रिकॉर्डिंग से सुनी है तो उस पर सजदा वाजिब नहीं होगा। महिलाएं भी इस अमल को कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए हिजाब और वुज़ू का ख्याल रखना जरूरी है। अगर किसी को याद न हो कि उसने सजदा किया या नहीं तो एहतियात के तौर पर कर लेना बेहतर है। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ा अमल बताया है कि यदि कोई व्यक्ति इन 14 आयात मुबारका की तिलावत करने के बाद सजदा करता है और अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। यह अमल बेहद असरदार और अजमाया हुआ है। कई उलमा-ए किराम और बुजुर्गों ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया और इसे फलदायक पाया। इस अमल का तरीका: सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठें और अपने दिल को अल्लाह की याद में लगाएं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पाक की तिलावत शुरू करें। सजदा वाली पहली आयत पढ़ें और इसके बाद सजदा करें। सजदे में जाकर सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। इसी तरह दूसरी आयत की तिलावत करें और फिर सजदा करें। इस अमल को पूरी 14 आयात मुबारका के लिए दोहराएं। जब सभी सजदे पूरे हो जाएं, तो अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। इस अमल को पूरी तवज्जो और यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाएंगे। तिलावत से मिलने वाले फ़ायदे: तिलावत एक बहुत ही अहम और फजीलत वाला अमल है जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक ख़ास रहमत बनाया है। जब कोई बंदा कुरान पाक की उन आयात मुबारका की तिलावत करता है जिनमें सजदा करने का हुक्म दिया गया है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह सजदा करे।
اس عمل سے انسان کو دنیاوی اور آخروی دونوں طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ 14 سجدہ والی آیات مبارکہ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 206 پارہ 9، سورہ رعد آیت نمبر 15 پارہ 13، سورہ نحل آیت نمبر 50 پارہ 14، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 پارہ 15، سورہ مریم آیت نمبر 58 پارہ 16، سورہ الحج آیت نمبر 18 پارہ 17، سورہ الفرقان آیت نمبر 60 پارہ 19، سورہ النم آیت نمبر 26 پارہ 19، سورہ الصاد آیت نمبر 24-25 پارہ 23، سورہ السجدہ آیت نمبر 15 پارہ 21، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 38 پارہ 24، سورہ النجم آیت نمبر 62 پارہ 27، سورہ الانشقاق آیت نمبر 21 پارہ 30، سورہ العلق آیت نمبر 19 پارہ 30۔ عمل پورا کرنے کے بعد دعا کریں۔ جب سبھی 14 آیات کی تلاوت اور سجدے مکمل ہو جائیں تو اپنے مقصد اور ضرورت کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا کریں۔ ان آیات کے بعد کی گئی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حدیثوں اور علماء کرام کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کے کئی انگنت فائدے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ انسان کے دل کی سکون، گناہوں کی معافی، پریشانیوں سے چھٹکارے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے ہم وستار سے جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 1، اللہ کی رحمت اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سجدہ کرنا خدا کے قریب جانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جب انسان اللہ کی مہانتا اور اس کی قدرت کو پہچان کر اس کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر رحمتیں برساتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ سجدہ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمتوں کو بلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب کوئی ویکتی دل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ 2، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ انسان کمزور ہے اور دن رات جانے انجانے میں گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ایسے عمل رکھے ہیں جن کے ذریعے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت بھی انہی عملوں میں سے ایک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 3، دل کو سکون اور روح کو تسلی ملتی ہے۔ آج کی دوڑ بھاگ بھری زندگی میں ہر انسان پریشان ہے۔ دل کی بے چینی، مانسک تناؤ اور چنتاؤں نے انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت اور سجدہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کے اندر ایک نئی تازگی اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد 28۔ جب کوئی ویکتی سجدہ تلاوت کرتا ہے
تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ یہ عمل انسان کے اندر آتمک شکتی اور مانسک سکون پیدا کرتا ہے۔ 4. یہ عمل شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور روتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے! یہ انسان اللہ کے سامنے جھک گیا اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ مسلم۔ اس لیے جو لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہیں، شیطان ان سے دور بھاگتا ہے اور انہیں بہکانے کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ 5. ہر طرح کی مشکل اور پریشانی دور ہوتی ہے جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان سچے دل سے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کئی علماء اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ویکتی سچے دل سے سجدہ تلاوت کرے اور اللہ سے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 6. عبادت میں لذت اور مزہ آتا ہے۔ کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، ان کی نماز میں توجہ نہیں لگتی اور قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ اس کا کارن یہ ہے کہ انسان جب دل سے اللہ کی طرف نہیں جھکتا تو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ 7. دعا قبول ہونے کا بہترین ذریعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے جو دعا سجدے میں کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قریبی حالت انسان کی اپنے رب کے ساتھ وہ ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت زیادہ دعا کرو۔ مسلم۔ جو لوگ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ 8. جنت میں اونچا مقام ملتا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں اونچے درجے مقرر کیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سجدہ کرتے ہیں انہیں جنت میں اونچا مقام ملتا ہے۔ جنت میں تمہارا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا جتنے زیادہ سجدے تم دنیا میں کرو گے۔ مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سجدہ تلاوت کو اپناتے ہیں اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اسے اللہ کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ یہ عمل دل کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں سے راحت دلاتا ہے، شیطان کو کمزور کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں اور سجدہ والی آیت آئے تو ترنت سجدہ کریں اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سجدہ تلاوت کرنے کے کتنے زبردست فائدے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ گناہوں کی معافی، دلی سکون اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ تو دوستوں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سجدہ والی آیت آئے تو سجدہ کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس اہم جانکاری کو اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے۔
ہمارے چینل الفرقان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔